करने का एक एक तो मकसद ये था कि लास्ट टाइम हमारे जो उर्दू का रिजल्ट आया ना पीएमएस 2021 था वैसे, लेकिन हुआ 2022 में है। तो उसमें एक शॉकिंग बात ये आई कि बहुत सारे बच्चे जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में पास हैं या उनका कोई अगर एक दो सब्जेक्ट और भी रह गया है, तो उसमें जो ज्यादा रेशो फेलियर की थी वो उर्दू के फेल होने की थी। हालांकि नॉर्मली समझा जाता है कि इंग्लिश ऐसे जो है मुश्किल होता है या इंग्लिश पर ऐसी कंपोजिशन वगैरह मुश्किल होते हैं, लेकिन उर्दू जो है उसमें भी बच्चों का फेल होना जो है ना वो एक मेरे ख्याल से तो काफी हैरान कुन बात है। इसकी मेरे ख्याल से वजह जो है ना वो डिफरेंट हो सकती हैं। एक तो ये है कि एक तो शायद इसलिए कि उर्दू को बच्चे समझते हैं कि यार हम पढ़ते रहते हैं बोलते रहते हैं तो लिख भी लेंगे, इजी ले लेते हैं ना, मतलब और कोई खास किस्म की स्ट्रेटजी नहीं बनाते, मतलब फोकस ही नहीं करते इस पे, इस सब्जेक्ट को फोकस ही नहीं करते, इस सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों की वजह से ना फिर उर्दू का जो फेलियर रेशियो है वो एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स इन पीएमएस उर्दू जो है वो फेल कर जाते हैं बच्चे। लेकिन मेरी अपनी जो मेरा ख्याल है, मेरा अपना जो पर्सपेक्टिव है, नुक्ता नज़र है, मेरे ख्याल से सबसे अहम बात यह है कि वो इस सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं, पढ़ते भी हैं कभी किसी न्यूज़पेपर में या आते जाते, तो इसको हम लिख लेंगे। लेकिन ऐसा एक कोई भी सब्जेक्ट होता है जब उसको लिखने की बात आती है ना, खास तौर पे वो सब्जेक्ट जो लैंग्वेज से रिलेटेड हो, जैसे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है और सब्जेक्ट भी है, उर्दू लैंग्वेज भी है सब्जेक्ट भी है, पंजाबी लैंग्वेज भी है और सब्जेक्ट भी है। जी बिल्कुल, मैं इन्हीं सारी चीज़ों पे आ रही हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से मैंने उर्दू में जो है ना वो इतने अच्छे मार्क्स लिए थे। तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते। अब मैंने क्या किया था, मैंने किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी कि मैंने उर्दू को जो है ना वो स्मार्टली भी कवर करना है, क्योंकि पीएमएस का मोस्टली ऐसा ही होता है कि इतना ज्यादा टाइम नहीं होता। लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि सीएसएस के अनाउंस के होने के फौरन खत्म होने के फौरन बाद पीएमएस आ गया था। तो मैंने अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, एक तो मैं बता दूं कि मेरी ये गुड लक थी कि मुझे सिंस 8 क्लास जो है ना उर्दू पढ़ने का और उर्दू अदब मैंने काफी सारा पढ़ा हुआ था। मेरी स्कूल में एक टीचर होती थी, तो उनका उर्दू अदब से, जो उर्दू के टीचर थे उनका उर्दू अदब पढ़ने का शौक था, तो वो जो अफसाने और नावल वगैरह, मतलब इतनी छोटी एज में वो जो अफसाने वगैरह पढ़ती थी, वो उन्होंने एक बुक पहले मुझे दी, वो मैंने घर आके काफी दिन लगा के थोड़ी बहुत रीडिंग की, तो उससे मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो डेवलप हुआ। दूसरा जो है ना हमारे घर में जो है ना न्यूज़पेपर आता था, मुझे याद है कि एक्सप्रेस, आजकल तो डॉन और जंग वगैरह चल गए हैं, एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा आता था। तो उसमें भी जो एडिटोरियल्स होते थे, जो कॉलम होते थे, वो मैं ऐसे ही मतलब मेरे फादर जो है वो पढ़ते थे, वो न्यूज़पेपर रीड करते थे। तो मैं जब स्कूल से या कॉलेज से आती थी तो मैं मतलब ऐसे ही कॉलम कॉलम वगैरह जो होते हैं वो पढ़ती रहती थी। खास तौर पे मुझे याद है जावेद चौधरी का एक कॉलम आता होता था जीरो पॉइंट के नाम से, मंडे को या ट्यूसडे को, तो वो भी मैं पढ़ती होती थी। तो इस तरह से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मेरा शोर डेवलप हो गया। इससे आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, एक तो मेरी वोकैबलरी बढ़ती गई, और दूसरा जो है वो लिखने के पढ़ पढ़ के मुझे अंदाजा हो गया कि उर्दू का एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, दूसरे से तीसरे पे कैसे जाते हैं। एफएससी का मुझे याद है कि जब मैं एफएससी में थी, बाय द वे आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट इन एफएससी, लेकिन उर्दू के उसमें भी जो है ना मैंने आई थिंक एक दफा 82 मार्क्स इस तरह से ना, जो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं उसमें लिए। तो हमारी जो अब टॉपर जो थी वो तो परेशान कि मतलब इसने उर्दू के मार्क्स मुझसे ज्यादा ले लिए हैं। तो उसकी एक ग्रुप जो मेट थी वो मुझे कहती आके कि मतलब अरूज मुबारक हो ना। तो मैंने कहा किस बात के लिए ना, उर्दू के जब क्योंकि वो क्लास में पेपर देते थे सारे टीचर्स, तो मैंने कहा किस बात की ना, क्योंकि मैं अपनी केमिस्ट्री को लेकर परेशान थी कि मेरी केमिस्ट्री में इतने कम मार्क्स आए हैं, तो उर्दू के मुझे वो याद ही नहीं रहा कि यार मैंने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो वो मैंने कहा किस बात की मुबारक, तो कहती है कि मतलब तुमने उर्दू में इतने अच्छे मार्क्स लिए। फिर वो जो टॉपर थे वो मेरे पास आई, तुमने और उसने मुझसे जो क्वेश्चन किया, जो और उस बात का मुझे उस दिन पहली दफा पता चला, उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि तुमने तशरीह कहाँ से याद की है। मैंने कहा तशरीह तो मैंने याद ही नहीं की जी। मैंने उर्दू जो पीएमएस का था उसमें भी 72 स्कोर किए, मैं 72 या 73 इस तरह से था मेरा स्कोर।
اچھا تو اس نے کہا کہ تم نے تشریح کہاں سے یاد کیا ہے؟ میں نے کہا میں تو تشریح کہیں سے بھی نہیں یاد کرتی، مطلب میں تشریح تو یاد ہی نہیں کرتی. تو کہتی ہے پھر تم نے کیسے لکھا نا؟ میں نے کہا تشریح یاد کرنے والی تھوڑی چیز ہے، میں نے تو کبھی کوئی بک جو ہیلپنگ بکس وغیرہ کالجز میں لگوائی جاتی ہیں، میں نے تو کبھی کسی سے تشریح نہ پڑھی ہے نہ یاد کی ہے. تو کہتی ہے پھر تم نے کیسے لکھا ہے؟ تو اس کو ٹائم پہ اس کو میں نے پھر اپنی اسٹریٹجی بتائی تھی کہ تشریح میں کیسے لکھتی ہوں. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میری کلاس میں سختی آ گئی ہوئی تھی، کیونکہ ہر کلاس میں وہ جو ہماری پی یو سے پڑھ کے آئی ہوئی وہ ٹیچر تھی، تو وہ مجھے ہر کلاس میں مجھے کھڑا کر کے پوچھتی تھی، ایک شعر بول دیتی تھی کہ عروج اس کی آپ کی جو ہے نا وہ تشریح کر کے دکھائیں. تو اس طرح سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ. اچھا اب دیکھیں اتنی اچھی اردو ہونے کے باوجود کہ مطلب ایک اسٹوڈنٹ جس نے اردو کا اتنا اچھا سکور کیا ہوا ہے تھرو آؤٹ اکیڈیمک ریکارڈ، اور ہمیشہ سے ایسے ہی اردو میں اسلامیات میں ان چیزوں میں ایسے میرے مارکس جو ہے نا وہ کرتے تھے. جی یہی میں نے بتانا ہے کہ میں نے تشریح پھر کیسے کرتی ہوں. ابھی بھی میری وہی اسٹریٹجی تھی، اتنی اچھی اردو ہونے کے باوجود پھر بھی جب میں نے پی ایم ایس کی اردو کی بات آئی تو میں نے ایک اپنی اسٹریٹجی بنائی. اور اسٹریٹجی جو ہے نا اس میں میرا آتا تھا کہ میں ایک بھی مضمون، کیونکہ اس میں ہوتا ہے مضمون کی جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ آؤٹ لائن بھی بناتی تھی. سٹارٹ میں نے پھر مضمون کے 3-4 پیراگراف لکھے، نیکسٹ ڈے پھر 3-4 پیراگراف لکھے، نیکسٹ ڈے پھر 3-4 پیراگراف، اور پھر کنکلوژن جو مضمون کا لکھتے ہیں. اسی طرح سے میں نے تشریح کی بھی پریکٹس کی، کچھ اشعار جو ہیں وہ یاد کیے کہ اچھا یہ میرے پاس اشعار ہیں، تو ان کو جب میرے پاس کوئی بھی تشریح آ جائے گی یا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تشریح آئے گی تو میں اس کو جو ہے نا فٹ کروں گی اس شعر کو اپنی تشریح کے اندر. یہ چیز کی. اور اس کے علاوہ میں نے تلخیص کی بھی پریکٹس کی تھی، اور محاورات اور جو درستی ہوتے ہیں وہ تو تھوڑی ایک ان کے پہلے رولز یاد کر لیے تھے، لیکن پھر ساتھ میں ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ان کو یاد کرتی رہتی تھی. اچھا اب جی ایک کوشچن آیا کہ آپ کس اسٹریٹجی کی بیس پہ تشریح کرتی تھی جو یاد نہیں تھی کرتی. اور یہ جو ہے نا ڈیورنگ جب یہ پہلا میرا سیشن ڈیمو سیشن ہوا ہے اس کے بعد سے بھی کوشچن مجھ سے جو ہے نا یہ بار بار پوچھا گیا، اسٹوڈنٹس کا یہ کنسرن تھا کہ میڈم آپ تشریح کیسے کروائیں گی، یا ہمیں کچھ شعر جو ہے نا وہ لکھ کے 25-30 نکال کے دے دیں تو ہم وہ یاد کر لیں. دیکھیں پی ایم ایس کے میں نے 5 پیپر کا انالیسس کیا ہے سارا. اگر لیٹس فار ایگزامپل لیٹس سے ہم ایک علامہ اقبال ہی لے لیتے ہیں، یہ وہ شاعر ہیں جن کا تھرو آؤٹ جتنے بھی آج تک پی ایم ایس کے ایگزام ہوئے ہیں، بلکہ جتنے دوسرے بھی اردو کے جتنے ایگزامز ہوتے ہیں، کوئی پروونشل مینجمنٹ سروس یا پی سی ایس کے ہوتے ہیں یا پھر جوڈیشری یا اور بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے، تو علامہ اقبال ایک کانسٹینٹ ایک چیز ہوتی ہے نا، کانسٹینٹ مسلسل تسلسل کے ساتھ ایک چیز جو آ رہی ہوتی ہے وہ ہے علامہ اقبال کے اشعار. لیکن کہیں بھی کسی بھی پیپر میں پی ایم ایس کے آپ کو ان کا کوئی بھی ریپیٹڈ شعر نہیں ملے گا. ہر شعر دوسرے سے مختلف ہے، ہر بار اس نے ایک نیا شعر لیا. تو پہلے میں آپ کو اپنی اسٹریٹجی بتا دیتی ہوں کہ میں تشریح کیسے کرتی تھی. تشریح کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی آسانی کے لیے اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کے میننگ لکھیں. جیسے کہ مشکل الفاظ جیسے کہ جو خاص طور پہ اقبال کے اشعار ہوتے ہیں ان میں کافی مشکل ورڈ آتے ہیں. جیسے مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ جو لاسٹ میں آیا تھا، یہ میرے پاس پیپر پڑا ہوا ہے پی ایم ایس کا، اس میں انہوں نے شعر دیا ہوا ہے، اجمی ہم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لہ تو حجازی ہے میری. اب اس میں نے پہلے کیا کیا، اجمی کا ورڈ لکھا، میننگ لکھا، ہم کا مطلب لکھا کہ کیا ہم کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. حالانکہ اس ٹائم پہ پیپر پہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو مشکل الفاظ کے ہر مشکل لفظ کا معنی آتا ہو. تو جتنے بھی مجھے مشکل الفاظ کے میننگ آتے ہوتے ہیں میں وہ لکھتی تھی سب سے پہلے شعر کے اوپر. وہ لکھنے کے بعد اس کا جو بھی شعر کا مفہوم مجھے سمجھ آتا تھا وہ 2 سے 3 لائنز میں اپنی آسانی کے لیے، پیپر میں نہیں لکھنا ہوتا، چاہے آپ رف ورک پہ لکھ لیں چاہے آپ بیک سائڈ پہ لکھ لیں، تو 2 سے 3 لائنوں میں اس کا مفہوم لکھ لیتی تھی. اور وہ 2 سے 3 لائنوں میں ڈفرینٹ جو ہے نا وہ عنوان آ رہے ہوتے تھے، ان کے ایک ایک ورڈ آ رہا ہوتا تھا. اور انہی 2 سے 3 لائنز کا پھر پوری میں اگر ایف ایس سی کے لیول کی بات کریں تو 2 سے 3 پیجز کی تشریح بھی لکھنی ہوتی تھی، اور اگر پی ایم ایس کی بات کریں تو اسے تھوڑی کم لکھتے ہیں. تو اسی مفہوم کو میں نا ایکسپینڈ کر کے تشریح جو ہے نا وہ پوری بنا دیتی تھی. بیچ میں پھر اس کے ریفرنس آ جاتے ہیں، جو اشعار مجھے یاد ہوتے تھے، ساتھ میں جو آیات یاد ہوتی تھی، ساتھ میں جو احادیث یاد ہوتی تھی. تو یہ ساری چیزیں جب آپ ایڈ کرتے ہیں، اب پی ایم ایس میں بچے کیا کرتے ہیں، اسٹوڈینٹس کیا کرتے ہیں،
ایک صفحے کی تشریح لکھ کے آتے ہیں. کیوں؟ ان کو پورے مفہوم کی نہیں سمجھ آتی. جب پورے مفہوم انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے تو اس کو وہ ایکسپینڈ کیسے کریں گے؟ نہ وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں نہ اس کا مفہوم سمجھتے ہیں. تو پھر جب مفہوم نہیں سمجھتے تو ان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ نئے سے نئے آئیڈیاز جو ہے نا وہ نہیں لا پاتا. تو وہ مفہوم کو پھر آگے نئے سے نئے آئیڈیاز اور پھر انہی آئیڈیاز کا پیراگرافس کیسے بنانے ہیں وہ ابھی میں آپ کو ساری ڈیٹیل آگے ابھی آج دکھاؤں گی. لینتھ جو ہے نا 2 پیجز سے کم تو نہیں ہونی چاہیے, مطلب 2 سائڈز 2 شیٹس اس سے کم تو نہیں ہونی چاہیے تشریحیں, کیونکہ ایک پیج جو ہے نا 4 مارکس ہے چاہے, کیونکہ ایک مارکس جو ہے وہ شاعر کا نام کا ہوتا ہے, تو اس سے کم تو بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب ایک صفحے کی تو کوئی تشریح کیا تشریح ہوتی ہے, تو نہ تو وہ مفہوم سمجھتے ہیں نہ وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں. تو یہ میری اسٹریٹجی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے. اچھا, جو میرا ڈیمو لیکچر ہوا تھا اس میں میں نے اپنا جو پی ایم ایس کے پیپر میں مضمون جو اٹیمپٹ کیا تھا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا, تو اس کا میں نے تھوڑا سا بتا دیا تھا کہ میں نے اس کی آؤٹ لائن کیسے بنائی تھی. وہ کیونکہ میرے پاس کوسچن پیپر پڑا ہوا تھا اور اس پہ میں نے جو آؤٹ لائن بنائی تھی, یہ آپشنل ہوتی ہے آؤٹ لائن, آپ بنانا چاہیں تو بنا لیں, نہیں بنانا چاہیں تو نہ بنائیں, لیکن میں نے بنا کے ہی کی تھی. کیوں؟ اچھا, آؤٹ لائن بنانے کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اور کیوں میں نے پیپر میں بنائی. آؤٹ لائن جو ہوتی ہے نا, کیونکہ آپ جو سارا برین سٹارمنگ جس طرح انگلش کے ایسے میں کہتے ہیں نا, تو برین سٹارمنگ کا جو سارا پروسیس ہوتا ہے نا وہ آپ آؤٹ لائن میں کر لیتے ہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, اس سے ایک آپ کا مضمون جو ہوتا ہے اس میں ایک لاجیکل فلو آ جاتا ہے. اور اگر ان کیس آپ, میرا خیال ہے کہ اگر ان کیس آپ آؤٹ لائن نہیں بناتے, جیسے کہ اکثر اسٹوڈنٹس وہ بھی پاس ہوتے ہیں, ان کے بھی اچھے مارکس ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال میں اگر میں آؤٹ لائن نہیں نہ بناؤں گی تو پھر میں رینڈملی لکھوں گی, جو میرے بات مائنڈ میں جو بات آ جائے گی وہی لکھتی جاؤں گی. اس میں کوئی لاجیکل فلو نہیں ہوگا, کوئی سیکوینس نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے جو بات پہلے میں نے کرنی ہو جو زیادہ امپورٹنٹ ہو اس کو وہ میرا بعد میں مائنڈ میں آئے تو میں اس کو بعد میں لکھ رہی ہوں, اور ہو سکتا ہے میں ایک ہی پیراگراف میں 2 سے 3 باتیں لکھ رہی ہوں, تو اس سے میری لینتھ پہ بھی پھر اثر پڑے گا اور لینتھ پہ بھی فرق پڑے گا. تو اس لیے میں نے جو ہے نا آؤٹ لائن کے ساتھ ہی اپنا ایسے لکھا تھا. پہلے رف میں آؤٹ لائن بنائی تھی کوسچن پیپر پہ, اور پھر اس کو نیٹ کر کے جو آنسر شیٹ تھی اس پہ لکھا تھا. تو اس کو آج میں نے لکھا ہے دوبارہ سے, تاکہ کچھ بچوں نے مجھے بولا تھا کہ میم اپنی آؤٹ لائن شیئر کر دیں. تو دیکھیں میں نے کیسے اس کو, یہ بالکل وہی اسٹرکچر ہے جس طرح سے میں نے پیپر پہ لکھا تھا, تو میں نے سوچا کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. اچھا دیکھیں جی, سب سے پہلے کیا ہے مضمون, اسی طرح سے میں نے بالکل پیپر میں اس کو جو ہے نا وہ لکھا تھا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یہ ہمارا ٹاپک ہے. سب سے پہلے ٹاپک کو جو ہے نا اس کو صحیح سے بالکل جیسے اس نے پیپر میں لکھا ہوا ہے, اس نے پیپر میں انسان لکھا ہے تو میں نے بھی انسان ہی لکھا ہے, انسان نہیں لکھا اس کو. تو پیپر میں جو ٹاپک ہے اس کو کیئرفلی لکھیں جو بھی آپ اپنا مضمون اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے جی, خاکہ یا مسودہ جو بھی ورڈ آپ یوز کرنا چاہیں, جس کو انگلش میں آؤٹ لائن کہتے ہیں, یہ وہ ہے. اور دیکھیں جتنی بھی میں نے نمبرنگ کی ہے ایون وہ بھی میں نے اردو میں ہی کی ہے, اس کو 1 2 3 نہیں کیا بلکہ اردو میں ہی نمبرنگ کی ہے. کیوں؟ تاکہ ایگزامینر جب آپ کا پیپر چیک کرے تو اس کو لگے کہ واقعی میں اردو کا پیپر ہی اٹیمپٹ کیا گیا. اور دوسری بات, آپ کی پریزنٹیشن. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی لکھائی آپ کی رائٹنگ بہت پیاری ہوگی, ہاں اچھی رائٹنگ سے نو ڈاؤٹ پریزنٹیشن پہ بہت فرق پڑتا ہے. لائنس نہیں لگائیں پلیز. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ پریزنٹیشن سے جو ہے نا وہ رائٹنگ جو ہے آپ کی بہت اچھی ہو سمار کے, تو تب بھی آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے. پریزنٹیشن میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ آپ صاف لکھیں. پریزنٹیشن میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ ریڈیبل ہو, پڑھنے والے کے لیے آسان ہو. اور پریزنٹیشن میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ آپ بار بار کٹنگ نہ کر رہے ہوں, ہر چیز پہ آپ جو ہے نا وہ کٹنگ نہ کر رہے ہوں. آپ دیکھیں میرا یہ جو پیج تھا اس پہ یہ یلو لائن کتنی بری لگ رہی ہے جس نے بھی لگائی ہے. چلیں اسی بات کو ہم لے لیتے ہیں. اس سے پہلے میرا پیپر کتنا اچھا لگ رہا تھا, ڈیسنٹ لگ رہا تھا, اور اب اس لائن کے بعد وہ